बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुशामदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम इस्तिखारा कोहिनूर टीवी पे आप लोग बराह रास्त देख रहे हैं अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर आउट ऑफ कंट्री में, अरब अमारात में, जहाँ कहीं ये प्रोग्राम लोग देखते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं, हमारे साथ वाबस्ता रहते हैं, आप तमाम देखने और सुनने वालों को इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ सलाम पेश करते हैं। प्रोग्राम इस्तिखारा में आप लोगों की मुलाकात होती है अर्ज़ वतन पाकिस्तान के मुमताज़ मोहतरम उलमाए किराम, मशाइख़, पिराने उज़ाम जो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं, और एक मौजू का इंतखाब किया जाता है, उस पर आप लोगों से गुफ्तगू भी रहती है। उसके साथ साथ आप लोगों की लाइव कॉल्स जो हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं, और आप लोगों के सवालात, आप लोगों के मसाइल जो प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं, और हमारे साथ जो प्रोग्राम का हिस्सा उलमा होते हैं वो आप लोगों की रहनुमाई कुरान और सुन्नत और अहादीस की रोशनी में फरमाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिससे भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन की समझ बूझ अता फरमा देता है। हमारा दीन, दीन इस्लाम, जो कि एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, जो हर मकाम पे हम लोगों की रहनुमाई करता है। परवरदिगार आलम का बेपाया शुक्र है कि मालिक कायनात ने ये सांसें अता की हैं, और इसी ज़िक्र के हवाले से, अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र के हवाले से आपस में ये जो प्यार, इत्तेफाक और मोहब्बत का जो रिश्ता है ये कायम व दायम रहेगा इंशाअल्लाह। आज के मेहमानों के जाने बढ़ते हैं, और यकीनन आप सब जानते हैं कि जब प्रोग्राम बाकायदा तौर पर आप लोग देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, और मेरे पैनल में जो सबसे पहली शख्सियत होती है एक अरसा दराज से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आपसे एक ताल्लुक़ जो है वो अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र के हवाले से, और उसके साथ साथ यकीनन आप बड़े भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, रहनुमाई भी आपसे हम गाहे बगाए लेते रहते हैं, अपने बच्चों की तरह यकीनन आप हमसे सबसे प्यार करते हैं, और ये पूरी टीम, यकीनन हमारी पूरी टीम का एक हिस्सा जो है वो आप सब लोग जानते हैं कि रहते हैं, और वो खूबसूरत अंदाज़ में अपनी गुफ्तगू आप लोगों तक पहुँचाते हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना क़िबला साहबज़ादा पीर हफ़ीज़ुल्लाह सोहरवर्दी साहब हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा हैं। पीर साहब क़िबला को खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं क़िबला, आप ठीक हैं जी? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपको भी दोबारा वेलकम जी। जज़ाकल्लाह। क़िबला आपकी मोहब्बतें और आपका प्यार शामिल हाल रहता है, और ज़िंदगी में कुछ चीज़ें साथ साथ इंसान देखता है तो यकीनन कामयाबी की तरफ इंसान बढ़ता है, और ये सब चीज़ें ही ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं। पीर साहब क़िबला हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं और इंशाअल्लाह हिस्सा रहेंगे, और आपसे सवालात, आपसे रहनुमाई, साथ साथ जो भी हमारा मौजू होता है उस पर भी रहेगी इंशाअल्लाह, और गाहे बगाए आप लोगों के सवालात के जो जवाबात हैं वो भी इंशाअल्लाह पीर साहब क़िबला देते रहेंगे। उसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, आज के प्रोग्राम में जिस शख्सियत को हमने दावत दी है, शहर इक़बाल से आपका ताल्लुक़ है, सियालकोट से, यकीनन आप सब लोग जान चुके होंगे, और अपने अंदाज़ में आप गुफ्तगू फरमाते हैं माशाअल्लाह। दरगाह आलिया साहूचक शरीफ सियालकोट से आपका ताल्लुक़, सरपरस्त आला है माशाअल्लाह, पूरी तंजीम को लेकर चलते हैं। हुज़ूर क़िबला साहबज़ादा पीर सूफ़ी मोहम्मद इरफ़ान इलाही क़ादरी साहब हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा है। क़िबला पीर साहब को भी खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। ठीक हैं आप क़िबला? अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत शाद है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया अपनी मसरूफ़ियात में से आपने वक्त दिया है आज के प्रोग्राम में इंशाअल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, ये तमाम मामलात जो आप लोग जानते हैं, और 6 बजे से लेकर 7 बजे तक बराह रास्त ये प्रोग्राम होता है इंशाअल्लाह। आप लोगों की लाइव कॉल्स होती हैं। इससे क़बल कि हम मज़ीद गुफ्तगू को आगे लेकर चलें, प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाएँ, आज के प्रोग्राम के सबसे पहले कॉलर हैं, उनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं, उनसे बात करेंगे इंशाअल्लाह, फिर मज़ीद प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी कौन बात कर रही है, कहाँ से? जी मैं महक बात कर रही हूँ। जी बेटा बताइए। मैंने ना अपने भाई के बारे में पूछना है। अच्छा, भाई के बारे में, क्या नाम है भाई का? ज़ीशान। ज़ीशान। वालदा का नाम बताइए। वालदा तो मुनज़्ज़ा। क्या मसला क्या बेटा ज़ीशान का? वो ना माँ बाप की ना सुनता नहीं है, मामा बाबा की, घर में रहता नहीं है। अच्छा। बदतमीज़ी बहुत करता है। उम्र कितनी है उसकी? उम्र उसकी 23 साल। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है मेरा बेटा, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, जज़ाकल्लाह। प्रोग्राम देखिए आप इंशाअल्लाह। जब आपका हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं अपने भाई ज़ीशान के लिए जो आपने सवाल किया है, और उम्र कुछ ऐसी भी नहीं है कि बात को समझा ना जाए, या घर के मामलात को देखा ना जाए, या माँ बाप से मोहब्बत और प्यार का दावा ना किया जाए। अगर कोई ऐसी उम्र होती
تو یقیناً ہم چیز کو سمجھتے. بہرحال اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے بالخصوص پروردگار اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائے. بہت سے ایسے جو ہے وہ معاملات دیکھنے میں آتے ہیں اور ماں باپ بہت پریشان رہتے ہیں. اکثر ایسے سوالات پروگرام میں بھی آتے رہتے ہیں, لوگ ملتے ہیں تو بھی لوگ گفتگو کرتے ہیں, بتاتے رہتے ہیں. اس حوالے سے بھی آغاز کریں گے پیر صاحب قبلہ سہروردی صاحب سے. ذیشان بچے کا نام بتایا ہے اور 23 سال عمر ہے اور ماں باپ کی نافرمانی اور اس طرح کے معاملات میں کچھ پریشان ہیں گھر والے, اسپیشلی بہن کا ان کا سوال تھا, آپ رہنمائی کریے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سید یا حبیب اللہ. بہت شکریہ سلطانی صاحب. جزاک اللہ. میرے بہن نے جو سوال کیا ہے اپنے بھائی کے لیے, تو دیکھیں یہ عمر ایسی ہوتی ہے بیٹا کہ اس عمر میں کافی اپ ڈاؤن جو ہے وہ آتا رہتا ہے, اور یہ اس سٹیج پہ جا کے اور اس عمر کے حصے میں زیادہ تر اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے اور ان کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. بہرکیف آپ کوئی بھی ایسا اس عمر کے حصے میں سخت لہجہ اور سخت رویہ اپنے نہیں کرنا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کوشش کریں کہ روزانہ یا سمیعوں اول آخر 11 مرتبہ دروشی پڑھ کر یا سمیعوں کی ایک تسبیح پڑھ کر کوئی میٹھی چیز دم کر کے اپنے بھائی کو کھلا دیا کریں. انشاءاللہ وہ کہنا بھی مانے گا, اس کا جو ایٹیچیوڈ ہے گھر میں وہ بھی اچھا ہو جائے گا اور وہ آپ کا ادب و احترام بھی کرے گا. تو آپ اس عمل پر آپ نے یہ کنٹینیو رکھنا ہے, اس کو کرتے رہنا ہے, انشاءاللہ اس کا رویہ بہتر ہو جائے. جزاک اللہ. بہت شکریہ قبلہ پیر صاحب. جواب آپ تک پہنچ گیا ہے بیٹا جو بتایا ہے قبلہ پیر صاحب نے. یہ تسبیحات کچھ ہیں آپ کیجئے گا اپنے بھائی کے لیے, انشاءاللہ اللہ کریم نے چاہا تو ضرور جو ہے وہ تبدیلی آئے گی. آپ اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ, اور باقی اس کے بعد اگر دوبارہ سے بھی آپ رابطہ کرنا چاہیں تو آپ ضرور رابطہ کیجئے گا. اپنے زندگی کے معاملات میں ہم لوگ شکوہ بھی کرتے ہیں اور اپنے رب کی بارگاہ میں بھی جستجو رہتے ہیں, سوالات پیش کرتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں جب ہم قرآن اور صاحب قرآن سے دور ہوتے ہیں تو یقیناً زندگی کے ہر معاملے میں مشکلات کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے. ہماری رہنمائی جس طرح قبلہ پیر صاحب فرما رہے ہیں, علماء ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے پروگرام استخارہ جب ہم نے باقاعدہ شروع کیا تو شروع دن سے لے کر آج کے دن تک رہنمائی کے ساتھ ساتھ کوئی ایسی گفتگو نہیں ہوتی ہے, کوئی ایسا معاملہ اور اس کے درمیان نہیں ہوتا ہے. قرآن و سنت کی روشنی میں اور بالخصوص نماز کی پابندی و صوم و صلات کے ساتھ ساتھ درود پاک کے وظائف ہوتے ہیں, قرآنی آیات ہوتی ہیں جو آپ لوگوں کو بتائی جاتی ہیں. اب اس میں آپ لوگوں کا اپنا انتخاب ہے کہ آپ لوگ یہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. جو حالات چل رہے ہیں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بندہ ہمیں کسی نہ کسی پریشانی میں یقیناً مبتلا جو ہے وہ نظر آتا رہتا ہے. اور یہ صرف یہاں کی بات نہیں ہے, یہ صرف اس شہر کی بات نہیں ہے, پوری دنیا میں یہ ساری چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں. لیکن رہنمائی کے لیے جہاں پر ہمارے ساتھ ایسی شخصیات ہوں تو یقیناً ہمیں فائدہ حاصل کرنا چاہیے. حضور قبلہ صاحبزادہ صوفی عرفان الہی قادری صاحب کی جانب بڑھتے ہیں, اور صوفی صاحب بھی چونکہ ایک ماشاءاللہ مکمل ادارہ اور پورا آستانہ لے کر چلتے ہیں, تو ایسے لوگوں سے وابستہ بھی ہوتا ہے انسان, اور مسائل پریشانیاں لوگ اکثر جو ہے وہ آ کر دریافت کرتے ہیں. اس حوالے سے بھی لوگ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں. تو رہنمائی کا کیا سلسلہ ہے اور کس انداز میں ہم رہنمائی اپنی دیکھنے والوں کی, سننے والوں کی کر سکتے ہیں, بالخصوص اپنے ارد گرد قرب و جوار کے لوگوں کی رہنمائی اگر کرنی ہے تو وہ انداز کیا ہونا چاہیے, آپ گفتگو فرمائیے گا. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. بہت شکریہ قبلہ سلطانی صاحب. جزاک اللہ. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے, بے شک, اور حسن معاشرت جو کہ اللہ رب العزت نے اس کی طرف بے شمار مقامات پر قرآن مجید میں اشارہ فرمایا ہے. عبادات اپنی جگہ, مقامات اپنی جگہ, نماز, روزہ, تسبیحات, یہ تمام چیزیں اپنی جگہ ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنے حقوق بیان فرمانے کے بعد سب سے پہلے جو فرمایا وہ حسن معاشرت فرمایا ہے. اللہ سورہ نساء کے اندر ارشاد ربانی ہے, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. خلاق عالم نے اس میں ارشاد فرمایا کہ انسان میری عبادت کر
اور میرے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرا، لیکن جو اس کے بعد تیرے معاملات ہیں وہ معاملات کیا ہیں کہ دنیا کے ساتھ، تیرے معاشرے کے ساتھ، محلہ داروں کے ساتھ، گھر کی چار دیواری میں جدھر تو رہتا ہے وہ معاشرہ جو تیرے لیے جو انتخاب کیا گیا ہے، جس میں تجھے بھیجا گیا ہے، جس معاشرے کا تو حصہ بنا ہے، اس معاشرے کے تیرے اوپر حقوق ہیں، اور وہ حقوق والدین سے لے کر پھر جو عزا کارب رشتہ دار، ہمارے ہاں جو بے پناہ خرابیاں بنتی ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے۔ میں یہیں سے کنٹینیو کریں گے، جناب بریک لے لیں، وقفہ لے لیں، اس کے بعد انشاءاللہ حاضر ہو اور آپ کی گفتگو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ پروگرام آپ لوگ دیکھتے رہیے استخارہ اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ۔ خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر۔ پروگرام استخارہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں براہ راست اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ۔ لائیو کال کا سلسلہ بھی جاری و ساری ہے، نمبرز آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں، آپ پروگرام میں کال کرنا چاہیں، سوال کرنا چاہیں، انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔ کالر ہیں ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں، مزید پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کون سا آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں شہزاد لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ جی فرمائیے گا محترم۔ مسئلہ میرا یہ ہے بھائی جان کہ میں ٹیکنیشین ہوں۔ اچھا جی۔ میں خود اپنا ہی مسئلہ ہے میرا کہ ایک میرا جی مجھے کام میں جو ہے نا، کام میں ایک دو دن کام کرتا ہوں۔ اچھا جی۔ ایک دو دن کام کرتا ہوں تو اس کے بعد دل نہیں کرتا کام پہ جانے پہ، جیسے بالکل ہی بندہ نماز بھی پڑھتا ہوں جی، کبھی چھوٹ بھی جاتی ہے نماز۔ اچھا جی۔ تو یہ آپ کا پروگرام دیکھ رہے تھے، میں نے کہا کال کر کے۔ آپ نے اپنا پورا نام کیا بتایا ہے؟ شہزاد احمد۔ اور والدہ کا نام؟ خورشید بی بی۔ خورشید، ٹھیک۔ چلے آپ کی رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ جی شہزاد صاحب۔ جس طرح آپ نے بتایا جو فیلڈ ہے آپ کی، تو انشاءاللہ آپ کا جو جواب ہے ہم پروگرام میں ضرور شامل کریں گے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس لوٹیں گے تو انشاءاللہ آپ کا جواب شامل کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام استخارہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ۔ قبلہ صاحبزادہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب اور حضور قبلہ صوفی پیر محمد عرفان الہی قادری صاحب ہمارے ہم کے مہمان ہیں۔ آپ لوگوں کے سوالات بھی شامل کیے جا رہے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے شہزاد صاحب کا مسئلہ تھا، کام پہ جانے کو دل نہیں کرتا ہے، کام ہے لیکن جی نہیں چاہتا ہے، نماز کی پابندی بھی ہے پیر صاحب، لیکن کچھ رہنمائی ان کی آپ فرمائیے گا ذرا شہزاد صاحب کی۔ دیکھیں شہزاد صاحب، آپ اس طرح کریں کہ جب صبح کی نماز پڑھیں تو صبح کی نماز پڑھنے کے بعد سلام قولا من رب رحیم، ٹھیک، یہ سورۃ یاسین کی آیت ہے۔ اس آیت کو 313 مرتبہ آپ روزانہ صبح کی نماز کے بعد پڑھیں۔ اول آخر آپ دروشی پڑھیں اور 313 مرتبہ سلام قولا من رب رحیم اس آیت کو پڑھیں، اور اس کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، پڑھتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ جو ہی آپ شروع کریں گے تو آہستہ آہستہ آپ ریلیکس بھی ہو جائیں گے اور آپ کا کام کرنے کو دل بھی کرے گا، اور آپ اپنے اندر ایک محسوس کریں گے کہ میرے جتنے بھی مسائل ہیں وہ حل ہو رہے ہیں، تو انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا۔ آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ پیر صاحب۔ جواب آپ تک پہنچ گیا جی محترم شہزاد صاحب، سوال آپ نے جو کیا اپنے بارے میں، اور تھوڑی سی جد و جہد آپ کے لیے ضروری ہے۔ انشاءاللہ یہ وظائف
آپ ساتھ ساتھ نماز کی پابندی کی کیجیے گا. اللہ کریم نے چاہا تو انشاءاللہ معاملات بہتر ہوں گے. لائیو سٹریم پہ بھی ہمارے ایک بھائی کا سوال ہے, وہ بھی شامل کر لیتے ہیں. شادی کے حوالے سے انہوں نے سوال کیا ہے, اور کنیز فاطمہ جو ہے وہ اور مہوش رحمان رشتہ ہو کر بار بار ٹوٹ جاتا ہے, تو ان کے لیے بھی صوفی صاحب قبلہ کچھ رہنمائی آپ فرمائیے گا. شادی کے حوالے سے سوال انہوں نے کیا. ان کے لیے یہ ہے کہ جس بچی یا بچے کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں وہ سورہ کوثر 5 مرتبہ روزانہ نماز عصر کے بعد پڑھیں. ٹھیک. نماز عصر کے بعد 5 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں اور 41 دن تک مسلسل پڑھتے رہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے دوران ہی اللہ کی رحمت کے ساتھ رشتہ ہو جائے گا انشاءاللہ. 41 دن کے لیے سورہ کوثر کی تلاوت کے لیے صوفی صاحب قبلہ نے بتایا جی آپ کو, اور انتہائی مختصر لیکن بہت جامع سورہ ہے یہ قرآن پاک کی ماشاءاللہ. اور جب آپ پڑھیں گے انشاءاللہ اس کی برکات کو سمیٹنے کا موقع آپ کو ضرور حاصل ہوگا, اور خود آپ اس چیز کو محسوس کریں گے. ہمارے ہاں اکثر ہوتا ایسے ہے کہ چونکہ انسان پریشان رہتا ہے, مسائل کا شکار ہوتا ہے, تو رہنمائی کے لیے جو ہے وہ گاہے بگاہے کہیں نہ کہیں سے رہنمائی لیتا رہتا ہے, تو سب کچھ اپنے اندر ایک جگہ پہ سمیٹ لیتا ہے, وظائف, سوالات, جوابات, اور ہر بندے سے کہیں نہ کہیں رہنمائی ملتی رہتی ہے, تو وہ پھر وظائف چلتے رہتے ہیں. یا تو آپ ایک جگہ پر بیٹھ کر ایک جگہ سے جو رہنمائی آپ حاصل کرتے ہیں, تو ویسے بھی یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے. آپ نماز کی پابندی کے ساتھ جو آپ کو بتائے گئے ہیں, اگر آپ کو مطلب پروگرام آپ نے ہمارا دیکھا ہے, آپ کی رہنمائی کی جا رہی ہے, تو آپ پہلے ان وظائف کو مکمل کیجئے. اس کے بعد آپ بتا سکتے ہیں دوبارہ کال کر کے کہ آپ کا کیا مسئلہ ہے, آپ کی کیا پریشانی ہے. انشاءاللہ اللہ کریم نے چاہا تو مزید بھی ساتھ ساتھ آپ کی رہنمائی کی جائے گی. صوفی صاحب قبلہ گفتگو فرما رہے تھے آپ بھی, اور میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس گفتگو کو سمیٹیے, پھر انشاءاللہ مزید آگے بڑھیں گے والدین کے حوالے سے, جہاں پر آپ نے بات جو ہے وہ ہمیں سے کنٹینیو کرنا میں چاہیں عرض گے. کر رہا تھا کہ جب گھر کی چاردیواری کے اندر ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ رہتے ہیں اور ان کی رہنمائی حاصل کرتے رہتے ہیں, بالکل, اور پھر ان کی زندگی کے تجربات سے ہم استفادہ حاصل کرتے ہیں, تو یہ استفادہ کرنا اور ان کی رہنمائی حاصل کرنا پھر یہ ہماری اولاد میں کنورٹ ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک. ہماری اولاد میں یہ چیزیں آتی ہیں جب ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آتے ہیں, اور خلاق عالم نے اپنے حقوق بیان فرمانے کے بعد والدین کے حقوق بیان فرمائے, اور پھر اس کے بعد عزا کارب رشتہ داروں کے ساتھ, محلہ داروں کے ساتھ, ہمسایوں کے ساتھ, پھر اپنے غلاموں کے ساتھ, اپنے جو ملازمین ہیں ہم ان کے ساتھ حسن سلوک, ایک پورا معاشرہ ہے اس میں ہم حسن سلوک, محبت اور اخلاق کے ساتھ, چونکہ دین امن ہے, دین محبت ہے, اور ہمارا دین جو ہے اعلیٰ ادنا سب کے ساتھ محبت کا درس دیتا ہے. بے شک. اور دین اسلام ہی ایک ایسا دین ہے کہ جس میں یہ فرمایا گیا وما ملکت ایمانکم, یعنی اپنے لونڈی غلاموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیے. ذرا اس منظر کو دیکھیے کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتح مکہ بن کر کملی والے کریم آقا بیت اللہ شریف میں جلوہ گر ہوتے ہیں, تو آج وقت ہے ہاشمی وہاں موجود ہیں, قریشی موجود ہیں, حضور کے غلام موجود ہیں, جناب سیدنا صدیق اکبر جیسی ہستیاں وہاں موجود ہیں, مولا کائنات جیسی ہستیاں وہاں موجود ہیں, لیکن سرکار فرماتے اینا بلال, بلال کہاں ہے؟ اور جناب بلال کو بلایا جاتا ہے اور کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دینے کا حکم دیا جاتا ہے. یہ بتا دیا میرے کریم آقا نے کہ غلاموں کے ساتھ کس طرح سے سلوک کرنا ہے. دنیا وہی دنیا ہے جس میں دین شامل ہے, اور دین وہی دین ہے جس میں دنیا بھی شامل ہے. دین اور دنیا دونوں کو جب ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب و اہل بیت اطہار کا مطالعہ کرتے ہیں, تو دین اور دنیا دونوں چیزیں اس میں ہمیں شامل نظر آتی ہیں. آج ہماری بقا و سالمیت اور عزت اسی میں ہے کہ ہم دنیا کے ساتھ دین کو رکھیں اور دین کے ساتھ دنیا کو شامل رکھا جائے. گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. پروگرام آپ لوگ دیکھتے رہیے. بریک لے رہے ہیں یہاں پہ, بریک سے واپس لوٹتے ہیں, آپ سے ملاقات ہوگی. استخارہ دیکھتے رہیے, ہمارے ساتھ رہیے گا.
خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر پروگرام استخارہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ۔ قبلہ صوفی صاحب گفتگو فرما رہے تھے، بریک پہ جانے سے پہلے میں سہروردی صاحب کی جانب بڑھنا چاہوں گا اور کنٹینیو کریں گے ہم اسی گفتگو کو۔ جس طرح صوفی صاحب نے فرمایا ہے دین کے ساتھ ساتھ دنیا بھی ہے اور دنیا کے ساتھ ہمیں دین بھی دیکھنا ہے، لیکن حقیقت میں ایسے ہوتا ہے بہت سے جو ہے وہ دیکھنے میں نظر آتے ہیں ایسے معاملات بھی اور ایسے احباب بھی کہ صرف اگر دین کی راہ کو اختیار کر لیا جائے تو یقیناً مشکلات بھی آتی ہیں، مسائل کا شکار انسان ہوتا ہے، پریشانیاں بھی آتی ہیں، لیکن کامیابی بھی ایک جگہ پر جا کر انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ اور اگر دنیاوی معاملات کے ساتھ ساتھ دین کو اٹیچ کیا جائے تو پھر لوگ باتیں بھی کرتے ہیں، لوگ اس چیز پر سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ یہ ایک دیندار آدمی ہے، اس کے لیے دنیاوی معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ اپنی رائے دیجیے گا سہروردی صاحب، آپ اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ۔ دیکھیں سلطانی صاحب، یہ بات تو بالکل ایک رائے غلط ہے کہ دین علیحدہ ہے اور دنیا علیحدہ ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اگر ہم معمولات نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں تو آپ نے جہاں دین کو ٹائم دیا ہے اس میں آپ نے دین کے اندر رہ کر سارے دنیاوی معاملات جو ہیں ان کو بھی آپ نے ساتھ رکھا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور اگر آپ ڈے بائی ڈے حضور علیہ السلام کا اگر معمول دیکھیں تو صبح کی نماز پڑھنے کے بعد آپ مسجد میں بیٹھ جاتے تھے، جتنے باہر سے لوگ آئے ہوتے تھے آپ ان کو ٹائم دیتے تھے، ہر ایک کی رائے سنتے تھے، ہر ایک کا مسئلہ سنتے تھے، بالکل ٹھیک۔ ہر ایک کا جو بھی بات ہوتی تھی اس مسئلے کا حل بتاتے تھے، یعنی پھر آپ اپنے گھر تشریف لاتے تھے۔ عصر کے وقت اپنے جو ازواج ہیں ان کو حضور علیہ السلام ان کو بھی ٹائم دیتے تھے، یعنی کوئی ایسا پھر دوپہر کو آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے کام بھی جو ہیں وہ کرواتے تھے۔ باہر جتنے بھی معاملات تھے وہ غزوات کی صورت میں ہیں، وہ خطوط کی صورت میں ہیں، وہ سفیران کی صورت میں ہیں، ہر ایک کو آپ نے ہر اینگل سے اس معاملے کو ہم سیلف بذات خود کیا ہے۔ آج ہم سمجھیں کہ ہم صرف اگر ایک مذہبی طبقہ سمجھے کہ ہم بس مذہب کی طرف ہیں، ہم نماز پڑھیں اور اپنے حجرہ میں جا کے بیٹھ جائیں اور وہیں جا کے جو آئے وہ ہمیں آ کے سلام کرے تو یہ بھی بات مناسب نہیں ہے۔ اور اگر دنیا دار سمجھے کہ مجھے وہاں جانے کی ضرورت نہیں، ہر ایک مجھے سلام کرے تو یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ یہ بھی ٹھیک۔ ہر ایک کا کرائٹیریا جو ہے وہ اسلام نے اور سیرت نے وہ ایک اپنی اپنی جگہ پہ رکھا ہے۔ تو سیرت کا مطالعہ کرنے سے کم از کم یہ ہے ہمیں زندگی گزارنے کے سارے جتنے بھی طریقے ہیں وہ حضور کی سیرت سے مل جاتے ہیں کہ حضور نے جو سفیروں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، جو باہر سے لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ کیسا رویہ تھا، کیسے ان کو ڈیل کیا ہے، اپنے اصحاب کو کیسے ڈیل کیا ہے، اپنے گھر والوں کو کیسے ڈیل کیا ہے۔ اپنی زندگی میں دیکھیں غزوات جتنے بھی ہیں اگر آپ ان کا مطالعہ کریں تو بنفس نفیس حضور علیہ السلام غزوات میں شامل ہوئے ہیں، اور جو سرایہ ہوئے ہیں ان میں حضور شامل نہیں ہیں، ان میں صحابہ کرام وہ چھوٹے چھوٹے گروپوں کی صورت میں آپ بھیجتے تھے کہ وہ بھی ایک جنگ کی صورت ہوتی تھی۔ تو اس طرح اگر آپ فتح مکہ کو لے لیں یا آپ صلح حدیبیہ کو لے لیں یا جتنے بھی معاملات، تو آج کے دور کے ساتھ ہم اس لیے جدا ہو گئے ہیں، دین والے دنیا سے جدا ہو گئے ہیں اور دنیا والے دین سے بہت زیادہ جدا ہو گئے ہیں، زیادہ دنیا دار دین سے جدا ہو رہے ہیں۔ دین والے پھر تھوڑا بہت اپنے معاملات اپنی زندگی گزارنے کے لیے دنیا کے ساتھ اٹیچ ہونے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دنیا دار وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا ایک شعبہ ہی علیحدہ ہے، وہ اس طرف جاتے ہی نہیں ہیں۔ تو بہت ہمارے اندر ہم بینگ دا مسلم ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو ہمیں پھر اپنے معاملات میں دین کے معاملات میں دین کو ساتھ رکھنا چاہیے، اس لیے کہ دنیا جو ہے وہ دیندار کی رہنمائی نہیں کرتی، دین دنیا داری کی رہنمائی کرتا ہے۔ جہاں بھی ہم اپنی دنیاوی زندگی میں چلیں گے تو دین ہماری رہنمائی کرے گا، نہ کہ ہم دین میں رہیں گے تو ہم سمجھیں کہ دنیا ہماری رہنمائی کرے گی، ایسے نہیں ہوتا ہے۔ ہم نے ہر ایک اینگل پہ
اپنے دین کو لے کے چلنا ہے، بالفرض ہم نماز ہی پڑھتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، تو نماز بے شمار ہمیں جو ہے باتوں سے ہمیں آگاہ کرتی ہے. ہمارے اندر ایک میوچل اخلاقیات، ہمارے اندر ایک میوچل ٹرانسفر، ایک دوسرے کی ہمدردی، مساوات، کوئی بیمار ہے اس کو پوچھنا، ایک دوسرے کی خیریت، ایتھکس. مطلب ہے کہ اگر آپ، میں سمجھتا ہوں کہ صرف نماز کو لے لیں تو نماز کے اندر اتنے ایتھکس ہیں، اتنا اخلاقیات ہے، اتنے چیزیں بتائی گئی ہیں کہ نمازی اگر نماز کو سمجھ جائے تو میرا خیال ہے کہ وہ معاشرے کا اتنا اہم اور اچھا رکن بن سکتا ہے، اتنا اچھا فرد بن سکتا ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی. مکمل طور پہ صرف اگر اسی کو لے کر چلا جائے، اس طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بقیہ معاملات میں صوفی صاحب قبلہ برانڈ کانشیس ہو گئے نا چیزوں میں، تو اسی طرح ہم نے اپنی زندگی کے معاملات کو بھی رکھا ہے. اب جیسے ماہ محرم اگر آ گیا ہے تو اس کے مطابق اپنے آپ کو ہم نے جو ہے وہ ڈھال لیا ہے، رمضان کریم آیا تو اپنے آپ کو اس کے مطابق ہم نے کر لیا ہے. مطلب ہم صرف اسلامک جو ہے وہ اب برانڈ اور کانشیس چیزوں کو دیکھتے ہیں. تو ایسا ہونا نہیں چاہیے، انسان کو اپنے اندر کی تبدیلی لے کر آنی ہے، اور اس تبدیلی کے لیے یقیناً پلیٹ فارمز موجود ہیں، علماء ہیں، محراب و منبر سے آواز اٹھتی ہے، اور ہمارا یہ حق ہے کہ ہم اپنے دیکھنے والوں کی رہنمائی کریں. کیا اس حوالے سے فرمائیں گے؟ دیکھیں قرآن مجید میں پہلے دنیا کو حسین کرنے کی دعا کے لیے فرمایا گیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. دنیا کے بھی حسین، دنیا کا اچھا ہونے کی دعا مانگو، اپنے رب سے مانگو. اب یہ جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ صرف محرم میں ہم جو ہے وہ دین کی طرف آئیں یا رمضان میں آئیں، بالکل، تو دیکھیں یہ تو دین اسلام کا یہ عمل نہیں ہے. دین اسلام تو ہر دن کے لیے انسان کے لیے ایک بقا لے کر آتا ہے، ایک سالمیت لے کر آتا ہے، ایک محبت لے کر آتا ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سرکار نے ظاہراً حیات طیبہ کے اندر ہر روز کملی والے کریم آقا نے لوگوں کے ساتھ کس طرح معاملات کیے، بالکل. اور ہر دن کو، یہ تو ہماری باتیں ہیں نا کہ ہم سال میں 1 دن کر لیں یا 10 دن کر لیں یا 4 دن کر لیں، لیکن دین نے تو ہر روز ہمارے لیے عبادت کے لیے رکھا ہے، ہر لمحہ عبادت ہے. خیال کی دنیا میں اگر چلے جائیں تو ایک ہی خیال جو ہے وہ انسان کو جو مقبول بھی کر رہا ہے اور مردود بھی کر رہا ہے. یعنی اگر وہ اپنے دل کی جو دنیا ہے جو عمل کرتا ہے لیکن اس میں نیت کو اخلاص کے ساتھ نہیں رکھتا. محرم آئے تو محرم بھی تو اللہ کا مہینہ ہے، اور پورا سال، اور بقا، دنیا کی بقا دین کے اندر ہے، سالمیت دین کے اندر ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں آپ کہ جب دین کا مقام ہے تو ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، لیکن جب دنیا داری ہے تو سرکار جب کاشانہ مبارک میں جلوہ گر ہوتے ہیں تو جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پیالے میں پانی جو ہے وہ آپ نوش فرما رہی ہیں تو سرکار فرماتے ہیں عائشہ یہ پانی میرے لیے بھی بچانا، اور بعد میں سرکار فرماتے ہیں تو نے لب کہاں لگائے تھے. اللہ، یعنی دنیا کو ہم دین کے دائرے میں جب لے کر آئیں تو ساری دنیا دین ہے، لیکن اس میں ہمارا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہونا چاہیے، فرق اس میں آتا ہے کہ ہمارا جو طریقہ ہے، ہمارے جو روز و شب کے معمولات ہیں. دیکھیں ایک انسان مسلمان جب مزدوری کرتا ہے وہ شام کو اجرت بھی لیتا ہے لیکن اس کا سارا دن عبادت میں ہے. لیکن اگر کوئی غیر مسلم مزدوری کرتا ہے وہ عبادت میں نہیں ہوتا، وہ اجرت ملتی ہے صرف. بالکل ٹھیک. یہ ہماری جو دنیا ہم دین کے مطابق کریں، مطلب یہ بھی خوش قسمتی ہمارے حصے میں ہے نا جی، ہر لمحہ، یہ سعادت بھی ہمارے ہر لمحہ کنتم خیر امہ کا اعزاز عطا فرمایا گیا. حالانکہ ہمارے اندر وہ کوالٹیز موجود نہیں، لیکن پھر بھی فرمایا گیا. کوئی بندہ حافظ نہ ہو تو ہم اسے حافظ کہیں تو وہ کہتے ہیں حضرت شرمسار نہ کریں، میں حافظ نہیں ہوں. اگر کسی کو حاجی صاحب کہیں اگر اس نے حج نہیں کیا تو وہ کہتے ہیں حضرت مجھے شرمسار نہ کریں، میں حاجی نہیں ہوں. لیکن اللہ رب العزت نے ہمارے اندر وہ کوالٹیز نہ ہونے کے باوجود بھی فرمایا کہ تم بہترین امت ہو. ایسا ہی کیوں فرمایا گیا؟ اس لیے فرمایا کہ اپنی دنیا کو سیرت مبارکہ کے مطابق ڈالو. جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہم اپنی زندگی کو ڈالیں گے تو وہ ہماری زندگی دین میں آ جائے گی، اور ہر لمحہ ہم دنیا داری کے کام بھی کریں گے تو وہ دین میں شامل ہوگا، وہ ہمارا عبادت میں شامل ہوگا. اس میں تجارت کم نہیں ہوگی، تجارت بڑھ جائے گی. لیکن تجارت کے اعتبار سے جو آپ نے بات کہی ہے قبلہ، آج کل کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو کچھ چیزیں چینج ہیں، کچھ ہمیں تبدیلی اس حوالے سے نظر آتی ہے. مطلب تجارت، اپنا مال و زر جو ہے وہ بیچنے والا بھی اور خریدنے والا بھی.
خاص طور پر بیچنے والے میں یہ چیزیں ہمیں دیکھنے میں آتی ہیں کہ وہ اگر اس کے دل میں، اس کے دل و دماغ میں بس ایک ہی چیز ہوگی تو ایک نقصان نہیں دیکھ رہا یا نفع ہی دیکھ رہا ہے، تو وہ پھر عبادت میں تو پھر شمار نہ ہوا نا. بے شک. وہ سارے معاملات کیا خیال ہے اس حوالے سے؟ وہ تو پھر یہ دیکھیں جی، میں پہلے عرض کر رہا ہوں کہ نیت جو ہے انسان کا، اس میں سارا معاملہ، سارا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. کوئی شخص کسی دکان پہ ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی بھی کاروبار کر رہا ہے، لیکن وہ اس نیت سے اگر بیٹھا ہے کہ میں یہ روزی کمانے کے لیے بیٹھا ہوں، اللہ کا حکم سمجھ کر، اپنے حقوق العباد کے لیے، اپنے بچوں کی خدمت کے لیے، اور پھر اس کے مطابق اپنا وہ منافع بھی رکھتا ہے. منافع رکھنا جائز ہے، غلط نہیں، طریقہ ہے، لیکن جو چیز وہ دے رہا ہے اس کو بتا کے دے رہا ہے، اور لیکن اس کی نیت کیا ہے کہ مجھ سے لوگوں کو فائدہ بھی ملے. خیر الناس من ینفع الناس، بہترین لوگ وہ ہیں جن سے دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے. اور بڑا موقع مل جاتا ہے دکاندار ہمارے بھائیوں کو لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اور اپنی دکانداری بھی کریں، پیسے بھی کمائیں اور عبادت بھی. بالکل ایسے، اور تعلقات بھی مضبوط ہوتے ہیں نا. بے شک ایسا ہی ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نیت میں بھی فطور رہتا ہے، اور جو کاروبار کرتے ہیں پھر ہم اس کو بھی غلط کر لیتے ہیں، اور بعد میں کیا ہوتا ہے کہ حضرت صاحب وظیفہ بتا دیں، پیر صاحب کوئی تعویذ دے دیں، کوئی دم کر دیں، معاملات درست نہیں ہیں، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنی اولاد کو کیا کھلایا ہے، ہم اپنے گھر میں جو مال لے کر آئے ہیں وہ مال کیسا تھا، اور ہم نے اس مال کو کیسے استعمال کیا ہے، اور اللہ نے جو ہمیں عطا فرمایا ہے ہم نے اس کو کس طریقے سے خرچ کیا ہے. دیکھیں نا، نماز پڑھ کے بندہ جنتی بھی ہے جہنمی بھی ہے، روزہ رکھ کر جنتی بھی ہے جہنمی بھی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو ریاکاری کی نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، اور جو بندہ اخلاص نیت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے. ایسے ہی اسی طرح ہم دنیا داری کے اندر اگر دین کو شاذ و نادر لوگ اللہ ماشاءاللہ شامل کرتے ہیں تو وہ دکھانے کے لیے کہ لوگوں کو پتہ چلے، اور وہ بھی بڑا احسان سمجھ کہ میں دیندار آدمی ہوں. اور اگر چند دن بندہ نماز پڑھ لیتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ پیر صاحب میں نے وظیفہ کیا تھا، نمازیں بھی پڑھی ہیں، اور یہ تمام چیزیں تو ہم پہ فرض تھی. ایسے اگر نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے تو یہ فرائض میں آتا ہے. لیکن ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن نعمتوں کی ہمارے اوپر فراوانی فرمائی ہے، اللہ نے اپنی نعمتوں کا نزول فرمایا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، اور ایک شخص ہے وہ پہاڑ کی غار میں بیٹھ کر عبادت کرتا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا جاؤ اس شخص سے جا کر کہو کہ میں تمہاری عبادت رد کرتا ہوں. جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو فرمایا کہ تم اتنے 100 سال سے عبادت کر رہے ہو؟ کہا ہاں جناب کر رہا ہوں. فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری عبادت رد کی جاتی ہے. تو وہ بندہ کھڑا ہو کر رقص کرتا ہے، ناز کرتا ہے، خوش ہوتا ہے، وجد میں آ جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں تم سنتے ہو میں نے کیا کہا ہے؟ رد کی. اس نے کہا حضور سنتا ہوں. فرمایا رد کی جا رہی ہے. عرض کرتا ہے میں نے رد کرنے یا قبول کرنے کے لیے عبادت نہیں کی، میں نے اللہ کی رضا کے لیے کی ہے. خوش اس امر پر ہو رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پیغام بھیجنے کے قابل تو سمجھا ہے، میرا شمار تو کر لیا ہے نا، اس فہرست میں تو شامل کر لیا. تو ہم عبادت کرتے ہیں دکھلاوے کے لیے، دکھانے کے لیے. دینداری میں اگر ہم کچھ کام کرتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں کہ میں نے یہ کام کیا ہے. دیکھیں نا، ہم ہماری اپنا بیاہ شادی ہوتے ہیں تو اس میں جو دینداری کا جز کیا ہے؟ نکاح. اب وہاں اگر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہر کام اپنی مرضی سے کرتے ہیں، لباس 10,000 کا 50,000 کا سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جب نکاح کا وقت آتا ہے، حق مہر کا وقت آتا ہے تو ہم اس وقت دولہے کی حیثیت نہیں دیکھتے. ہم کہتے ہیں جی قاری صاحب شرعی حق میں لکھ لیں. اور پھر اس کے بعد جب آپ اپنی امام مسجد کی خدمت کی طرف آتے ہیں بالکل تو پھر آپ اس وقت جو انداز ہوتا ہے، جو طریقہ کار ہوتا ہے، وہ قابل دید ہی کہہ سکتے ہیں، وہ دیکھنے والا ہوتا ہے. سروردی صاحب ایسی چیزوں میں شریعت یاد آ جاتی ہے، یا تو ایسی چیزوں میں آ جاتی ہے یا پھر 4 شادیوں میں شریعت یاد آ جاتی ہے، بس یہی معاملات رہ گئے ہیں، اس کے علاوہ اور کہیں پر یاد نہیں آتی. اصل میں نا قبلہ جو بات کر رہے ہیں نا، بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ سارا دار و مدار ہے تمہاری نیت پر. بالکل ایسے. اب دیکھیں نا کہ جس طرح دکھلاوا ہے، اگر تمہاری نیت دکھلاوا ہے ہی نہیں ہے، آپ کی نیت ہے کسی کو ترغیب دینا. بالکل کہ میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جا رہا ہوں، نیت یہ ہے کہ مجھے دیکھ کر کوئی اور بھی نماز پڑھنے کے لیے آئے گا. بالکل ٹھیک. میں روزہ رکھ رہا ہوں، میرے ذہن میں یہ ہے کہ یار چلے مجھے دیکھ کر شاید کوئی اور بھی روزہ رکھ لے. یہ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، میں تمہاری جانوں کو نہیں دیکھتا، میں تمہاری نیت کو دیکھتا ہوں. اب نیت کا دار و مدار ہے. پھر ہے کہ نیت کوئی خالی نیت ہی نہیں ہے، نیت کے اندر
اخلاص ہے، نیت کے اندر صدق ہے، کئی چیزوں کئی اجزاء ملا کے پھر نیت بنتی ہے۔ نیت بنتی، بالکل ٹھیک۔ نیت خالی نیت نہیں جس کو ہم کہتے ہیں جی بس یہ نیت ہم نے کر لی ہے، اس نیت کے بیک دیکھیں کہ کتنے جز شامل ہیں، پھر نیت بن رہی ہے ایسے ہی کہ کیا اس نیت کے اندر تمہارا اخلاص ہے کہ نہیں ہے، اس نیت کے اندر تمہارا صدق ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر تو انسان عمل کر رہا ہے ترغیب دینے کے لیے کہ میں مطلب ہے کہ یہ کام کر رہا ہوں، جس طرح یہ صدقہ خیرات ہے، جی، کوشش تو یہ کرتے ہیں نا کہ آپ اس طرح انداز دیں کہ دوسرے کی انسلٹ بھی نہ ہو، توہین بھی نہ ہو، لیکن ہم کہتے ہیں یہ بڑا بازاروں میں یہ اپنا بانٹ رہا ہے، تقسیم کر رہا ہے۔ ہاں، اگر تمہاری نیت یہ ہے کہ میں تقسیم کر رہا ہوں، مجھے دیکھ کر کوئی اور بھی تقسیم کرے، ٹھیک، تو پھر تو ٹھیک ہے، بالکل۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ مجھے لوگ چودھری کہیں، مجھے لوگ بڑا کہیں، مجھے کہیں بڑا سخی ہے، پھر اس کی بات کچھ اور ہے، بات کچھ اور ہے، ایسے ہی بالکل ٹھیک۔ معاملات سارے سلطانی صاحب تمہاری نیت پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ کوئی بھی ہم کام کریں نا، ہم اچھا سوچیں اس کے لیے اچھا کہ سوچیں جو ہم کر رہے ہیں اس سے دوسروں کو فائدہ ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ بریک لیں گے جی یہاں پر، پروگرام انشاءاللہ دیکھ رہے ہیں استخارہ، اور گفتگو کو کنٹینیو کریں گے۔ بریک سے واپس لوٹتے ہیں تو آپ سے ملاقات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر پروگرام استخارہ کوہ نور ٹی وی پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ۔ 6 بجے سے لے کر 7 بجے تک براہ راست یہ پروگرام آپ لوگ دیکھتے اور سنتے ہیں، ہماری آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، لائیو کالز کے ذریعے بھی آپ لوگ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ نمبر جو ہے وہ آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں، آپ پروگرام میں کال کرنا چاہیں، سوال کرنا چاہیں اور کچھ بھی جاننا چاہیں، انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔ علماء کرام ہمارے ساتھ پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں۔ قبلہ سروردی صاحب اور عرفان الہی قادری صاحب سے ہماری آج کے پروگرام میں گفتگو بھی جاری ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے اس پروگرام میں رہتے ہوئے، اس دورانیے میں رہتے ہوئے ایک موضوع کا بھی انتخاب کیا جائے تاکہ کچھ رہنمائی آپ دیکھنے والوں کی، سننے والوں کے ساتھ ساتھ اس اعتبار سے بھی ہو سکے، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے وقت میں رہتے ہوئے کوئی ایسی گفتگو، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا پیغام آپ لوگوں تک پہنچ جائے کہ ہمارے یہاں پر بیٹھنے کا جو حق ہے وہ صحیح معنوں میں ادا ہو سکے۔ جہاں کہیں بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگ سن رہے ہیں، ہمارے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، آپ لوگوں کے میسیجز ملتے رہتے ہیں، آپ لوگوں کے پیغامات ہم تک پہنچتے رہتے ہیں، اور ہماری بھی بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کی رہنمائی احسن انداز میں کی جائے۔ تو نیت پر بات آج ماشاءاللہ جو ہے وہ دل کی جو ایک خاص اندر کی انسان کی جو ایک نیت ہوتی ہے، جس طرح ابھی سروردی صاحب نے فرمایا کہ صرف کہہ دینے سے نیت نہیں ہوتی، سوچ لینے سے نیت نہیں ہوتی کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اس کے اوپر عمل ہم نے جو ہے وہ کس طرح کرنا ہے۔ جب تک ہم عمل نہیں کریں گے تو ہم دنیا کے کسی بھی جو ہے وہ حصے میں، دنیا کے کسی بھی میدان میں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، وہ بے شک سیاسی ہو، سماجی ہو اور علمی ہو، روحانی ہو، کوئی بھی معاملہ اس حوالے سے ہو۔ جب تک آپ خالصتاً اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کوئی کام نہیں کرتے ہیں تو کامیابی جو ہے وہ نہیں ملتی ہے۔ پروگرام کا وقت بھی ہمارا بس اختتام کی جانب بھی ہے۔ میں چاہوں گا کہ ہمارے مہمان شہر سیالکوٹ سے قبلہ صاحبزادہ صوفی محمد عرفان الہی قادری صاحب جو کہ آپ تشریف لائے، آج کے پروگرام میں جو آپ نے مکمل گفتگو کی اس کو بھی سمیٹتے ہوئے، اور ساتھ ہی میں انشاءاللہ آپ کا پیغام بھی ہوگا آج کے پروگرام میں۔ تو آپ آج کے جس موضوع پر ہم نے گفتگو کی اور کوشش آپ نے بھی کی گفتگو کو ڈیلیور کیا جائے اپنے تمام دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے، اور یقیناً بہت سے ایسے ہیں جو صوفی صاحب قبلہ سے بھی پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو یہ خاص طور پر ایسی شخصیات کو پروگرام میں دعوت دینے کا مقصد بھی ہوتا ہے کہ کسی ایک کے صدقے میں کسی کے جو ہے وہ چاہنے والے تک بھی یہ پیغام پہنچ جائے۔ بسم اللہ صوفی صاحب قبلہ، کیا فرمائیں گے آپ؟ جی بالکل، ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ ہمارا لوگوں کے ساتھ جو طریقہ ہے، جو معاملات ہیں وہ بڑے بہترین ہونے چاہیے۔ جی، ہم عبادت کریں، ریاضت کریں، تہجد گزار بن جائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ہم سے تکلیف ہو، ٹھیک، لوگ ہم سے بیزار ہوں، لوگ ہم سے تنگ ہوں، تو ہماری عبادات جو ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ لوگ ہم سے خوش ہوں، بالکل، لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ کا باعث بننا، یہ بھی سرکار کا فرمان ہے کہ گناہوں کے کفارے کے زمرے میں آتا ہے، ایسے ہی، اور انسان کے لیے یہ بلندی درجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ واہ،
یعنی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم عالم بنیں، قاری بنیں، پیر بنیں، مفتی بن جائیں، لیکن سب سے پہلے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم انسان بنیں، اور انسان کامل بننا یہ بہت بڑے درجے کی بات ہے. بالکل ایسے کسی بھی بندے سے منصب پہ بہتر ہے ہوں آپ، انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. لیکن جب بندہ انسان بنتا ہے اس کے اندر انسانیت اور محبت کا جو انس آ جاتا ہے، محبت کا جو اس کے اندر طریقہ آ جاتا ہے، لوگوں کے ساتھ لوگوں کی عیب جوئی جو ہے اس کو ختم کرنا، لوگوں پہ پردہ ڈالنا. ہمارے ایک بہت بڑے ولی کامل بزرگ گزرے ہیں، حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اسم کہتے ہیں بہرے کو، وہ بہرے نہیں تھے. آپ اپنی مسند پہ جلوہ افروز تھے، لوگ آپ کے پاس آ رہے تھے ملاقات کے لیے. ایک سائلہ آئی، ایک عورت آئی، تو جب آپ کے قریب گفتگو کرنے لگی تو اس کی ریح خارج ہوئی. ایک طبی عارضہ ہے، بشری تقاضا ہے. اس کو تھوڑی سی اس پر ندامت ہوئی، تو جب حضرت سے بات کرنے لگی تو حضرت نے فرمایا ذرا اونچا بولو، میں سنتا نہیں. اللہ میں سنتا نہیں، یعنی اس کا برم رکھنے کے لیے، اس کی عیب جوئی کرنے کے لیے، اس پہ پردہ ڈالنے کے لیے، یعنی کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ بابا جی تک یہ میری بات پہنچی ہے. اور جب تک وہ عورت زندہ رہی آپ بہرے بنے رہے، اس کا برم نہ ٹوٹ جائے. اب ہمارے اندر یہ چیز نہیں ہے. ہم مصلی پہ بیٹھے ہیں، ہم مسند پہ بیٹھے ہیں، لیکن ہم ہر وقت دوسروں کو ٹارچر کرتے ہیں. بالکل ایسے مسجد میں بیٹھے ہیں پھر بھی دوسروں کو ٹارچر کرتے ہیں. لیکن ہمارا دین جو کہ دین امن ہے، بالکل ایسے، اور جو ہمیں یہ فرمایا جا رہا ہے ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اللہ پسند نہیں فرماتا اکڑنے والے کو، شیخیاں بکھیرنے والے کو، متکبر کو. اللہ کس کو پسند فرماتا ہے؟ عاجز کو، منکسر المزاج کو، لوگوں کے ساتھ محبت کرنے والوں کو. کیا بات. اب بحیثیت مسلمان کوئی تاجر ہے، کوئی دکاندار ہے، کوئی عالم ہے، کوئی کسی بھی پلیٹ فارم پہ کام کر رہے ہیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگ ہم سے راضی ہوں، اور لوگوں کو ہم دین کے اندر رہتے ہوئے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں، لوگوں کو راضی کریں، اور کس امر پر؟ اللہ کی مخلوق سمجھتے ہوئے. سبحان اللہ کی مخلوق کے ساتھ پیار کرنا یہ خالق سے پیار کرنے کے مترادف ہے. کیا بات. اور خالق کی بارگاہ میں تو ہم سجدے کرتے رہیں، لیکن خالق کی مخلوق ہم سے ناراض رہیں، خالق کی مخلوق کو ہم تنگ کرتے رہیں، تو خالق اس امر کو پسند نہیں فرماتا. خالق اس شخص کو پسند فرماتا ہے جو مخلوق کے ساتھ پیار کرتا ہے، جو مخلوق سے محبت کرتا ہے، جو مخلوق کے دلوں میں گھر کر لیتا ہے. بس آج کے دور میں دیکھیں، ہر بندہ، ہر دوسرا شخص کہتا ہے مجھے ذہنی ٹینشن ہے، بالکل میں پریشان ہوں. اچھا، یہ تمام ٹینشنیں جو ہیں یہ ہم نے خود اپنی تیار کی، ایسا ہی ہے. اور اگر ہم اپنے معاملات کو اپنے رب پہ چھوڑ دیں اور کاروبار بھی کریں، تجارت بھی کریں، لیکن اپنے نصیب پر شاکر ہو کر بیٹھ جائیں، اللہ رب العزت انسان کے لیے ایسے در واہ کر دیتا ہے. اور جتنا وقت ہم اپنے ظاہر کو سنوارنے میں لگاتے ہیں، اس سے بہت تھوڑا وقت ہم اپنے باطن کو سنوارنے پہ لگا دیں، اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے، اللہ کا رسول بھی راضی ہے، اور یہ اللہ کی مخلوق بھی راضی ہو جاتی ہے. بہت شکریہ قبلہ علامہ صاحبزادہ پیر صوفی محمد عرفان الہی قادری صاحب شہر اقبال سے ہمارے آج کے پروگرام کے مہمان بنے، اور انتہائی خوبصورت انداز میں آپ نے گفتگو فرمائی. اور قبلہ سروردی صاحب تو ہمارے پروگرام کا حصہ ہی ہیں، ہماری ٹیم کا حصہ ہے. ماشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. اللہ کریم آپ کو بھی صحت و عافیت، سلامتی والی زندگی عطا فرمائے. اور آخر میں انشاءاللہ دعا اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے پروگرام کے لاسٹ میں ہوگی. آپ تمام دیکھنے والے، سننے والے ہمارے ساتھ دعا میں شامل رہیے گا. صوفی صاحب قبلہ بہت شکریہ آپ کی آمد کا، آپ تشریف لائے. سروردی صاحب کا بھی بہت شکریہ، دعا میں ہمارے ساتھ شامل رہیے گا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات پروگرام میں کل ہوگی انشاءاللہ. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. پیر صاحب قبلہ دعا فرمائیں گے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. پروردگار عالم، ہمارا آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا، پروگرام کرنا، جتنے بھی سامعین، حاضرین، ناظرین ہمارے پروگرام میں شامل ہیں، دعا میں شامل ہیں، فقط تیری رضا میں ہے. اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. الہی سب کی مشکلات کو آسان فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو صحت اور تندرستی عطا فرما. جتنے کلمہ گو دنیا سے چلے گئے پروردگار عالم سب کی بخشش و مغفرت فرما. پوری امت کی خیر فرما، پاکستان کی خیر فرما، ہم سب کی خیر فرما.
وصلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.